ख्वाबों की मोहब्बत में गिरफ्तार था कब से, अहादीस पढ़ी मैंने जो कुरान पे किया गौर, ये राज खुला मुझ पे बहुत जुस्तजू के बाद, ख्वाबों का खुदा और किताबों का खुदा और। उलमा बेचारे सस्टेन नहीं कर सके, तो ये लोग जो अपने आप को ज्यादा समझदार समझते हैं, ये तो बेचारे शाही कोई नहीं। तो लेकिन फिल वक्त उसका एक हिस्सा बाकी है, उसके लिए मुझे एक वीक का टाइम चाहिए कि मैं उसके ऊपर वो वर्किंग पूरी कर लूं। और वो ज़ाहिर मैं अब बता भी नहीं सकता वो कौन सा हिस्सा है, वरना मेरा प्लान डिस्क्लोज हो जाएगा। वो एक सीक्रेट मिशन पे हूं मैं, तो वो नेक्स्ट संडे को इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर तफसीली बोलूंगा इंशाल्लाह ताला। आज के संडे के लिए मैंने पिछली दफा ये वादा किया था कि एक क्रिटिकल टॉपिक को तफसील से डिस्कस करूंगा। पिछली दफा हमने YouTube की जो नई पॉलिसी आई है कि वो आपकी मर्जी के बगैर वीडियो एड्स चला रहे हैं, उसके हवाले से डिस्कशन की थी, ताकि मुस्तकबिल में कोई हमारे चैनल के हवाले से हम पे कोई झूठा इल्जाम ना लगाए। खुसूसन वो लोग जो लोग ये समझते हैं कि हम किसी के एजेंडे पे काम कर रहे हैं, किसी से चंदा लेके खा रहे हैं या कोई हमें फंडिंग कर रहा है, तो उनके लिए यही काफ़ी है कि भाई आप लोगों को तो 5th जनरेशन वार के नाम के ऊपर 30-30, 40-40 हज़ार के ऊपर ISPR ने और उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने भर्ती किया, तो मेरे तो YouTube की चैनल की कमाई 1 करोड़ से ज़्यादा है अगर मैं उस पर वीडियो एड्स चलाना शुरू कर दूँ सारे के सारे। तो मुझे कोई कितनी तनख्वाह के ऊपर रख लेगा? जिस शख्स को खुद अपने YouTube के चैनल से इतनी कमाई हो सकती है, और अगर हम कंटेंट ID ले लें तो ये मल्टीप्लाई होकर कई करोड़ों तक पहुंच सकती है, क्योंकि इस वक्त ऑलमोस्ट 10,000 के करीब चैनल्स बन चुके हैं हमारे स्टूडेंट्स के, जो हमें मालूम भी नहीं सवाए इक्का दुक्का के। तो उन सब की कमाई भी मेरे खाते में आए अगर मैं कंटेंट ID ले लूं YouTube से। तो ये इस तरह की हरकत तो हम नहीं कर रहे, इसलिए मैंने YouTube की जो नई पॉलिसी थी उसके हवाले से पिछली दफा तफसीली डिस्कशन की थी, और मैंने वादा किया था कि नेक्स्ट वीक मैं एक खास सियासी जमात की तरफ से, जिनमें अक्सरियत नौजवानों की है, ज़ाहिर है उन बेचारों का मैच्योरिटी का लेवल उतना नहीं होता, उनमें से अक्सर लोग वो हैं कि जो मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर पैदा हुए, उन्होंने जो 90s की सियासत है वो देखी ही नहीं हुई, उन्हें तो मुकम्मल हकायक का अंदाजा नहीं है। तो उनकी तरफ से जो कोई एक ट्रेंड चलाने की कोशिश की गई, और ज़ाहिर है बेचारे मिसयूज हुए किसी सियासी कुव्वत के हाथों या गैर सियासी कुव्वत के हाथों, बहरहाल वो मिसयूज हुए। अब इसके पीछे मकासद जिन लोगों के थे वो तो नाकाम है। उसकी वजह यह है कि मेरा स्टेटस कोई पॉलिटिकल लीडर्स वाला या किसी सहाफ़ी वाला तो नहीं है कि मैं ट्रोलिंग की वजह से पीछे हो जाऊंगा। भाई जिन लोगों ने मुझ पे 5 दफा कातलाना हमले करवाए, मैं उन्हें खातिर में नहीं लाता था, तुझी तो शाही कोई नहीं, आप तो ज्यादा से ज्यादा इल्मी इख्तिलाफ कर लेंगे या गाली गलोच दे लेंगे। तो मैं तो उन उलमा के तबके से नहीं दबा, तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज को फेस किया। मुस्तकबिल में भी कोई चीज आएगी उससे इल्मी तरीके से फेस करेंगे इंशाअल्लाह ताला। कोई इसमें किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है कि इस तरह के मामलात से कोई दावत को नुकसान होगा। दावत को तो उनकी नुकसान होगा कि जिनकी जिंदगी यू टर्न से इबारत है, और दावत को तो उनकी नुकसान होगा जो पूरी जिंदगी वोट को इज्जत दो का नारा लगा के फिर दोबारा एग्रीमेंट करके वापस आ गए। हमें क्या नुकसान होना है? हमारा तो ताल्लुक उस शख्स के साथ है जिसकी कब्र मदीने में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हम बाकी लोगों को भी उन्हीं के साथ जोड़ते हैं। अपने साथ तो किसी को जोड़ा नहीं, कोई चंदा बुक नहीं बनाई, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाई, कोई मदरसा लॉन्च नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे इखलास के साथ दीन का काम अपनी जेब से पैसे लगा के कर रहे हैं अल्लाह के फजल से, इसलिए हमें इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। तो पिछली दफा मैंने कहा था कि एक सीक्रेट है जिसे मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, और वो सीक्रेट इतना बड़ा सीक्रेट था कि मैंने अपने टीम मेंबर्स में से भी किसी को नहीं बताया था कि कहीं मेरी बात लीक ना हो जाए, क्योंकि हमारे टीम मेंबर्स में भी तमाम सियासी पार्टियों से ताल्लुक रखने वाले लोग मौजूद हैं। तो मैंने कहा मैं ये ट्रुथ रिवील नहीं करूंगा इनके सामने, और जब मैं काम डाल लूंगा, ठीक है, उसके बाद बताऊंगा कि हाँ जी अब सुनाओ। तो वो सीक्रेट ये था कि बजाय ये कि मैं इन सारी झूठी बातों के जवाबात देता खुद से, और ये कहते कि ये अकेला दौड़ के तो रेस में अव्वल आने की कोशिश कर रहा है, वो बड़े बड़े टीवी चैनल्स पे बैठे हुए PTI के सपोर्टर सहाफ़ी और यूट्यूबर्स
جو اپنے آپ کو بڑا چیمپئن سمجھتے ہیں، تو ان کو میں رابطہ کروں اور ان سے کہوں کہ آؤ میرے ساتھ بیٹھ کے بات کرو. اور آپ نے دیکھ لیا کہ سب کے ساتھ کیا ہوا ہے، سب کے سب بیک فٹ پہ چلے گئے، سب کے سب مان رہے ہیں کہ یہ جھوٹ بولا گیا اللہ کے فضل سے. لیکن اگر میں یہ پہلے اناؤنس کرتا تو شاید یہ آگے آگے بھاگتے اور میں ان کے پیچھے پیچھے بھاگتا. تو کچھ لوگوں نے تو آلریڈی بکنگ کروائی ہوئی تھی. اس ایک ہفتے میں نے 10 انٹرویو ریکارڈ کروائے ہیں. میرا یہ پورا ہفتہ مصروفیت میں گزرا. جن لوگوں نے پہلے سے ہماری اکیڈمی میں کئی مہینوں سے رابطہ کیا ہوا تھا کہ جی انجینئر صاحب انٹرویو دیں، تو میں نے کہا جی ان ساروں کو بلا لو بھائی، اب موقع آیا ہے نا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اس وقت تو برننگ ٹاپک یہ ہے تو مجھ سے ڈسکس کریں گے. تو میں انہیں فرنٹ پہ رکھ کے، کوئی بھی بڑے سے بڑا پی ٹی آئی کا سپورٹر وہ باتیں نہیں کر سکتا تھا جو ان ٹی وی چینلز نے یا یوٹیوبرز نے مجھ سے کی، اور میں نے ایک ایک بات کا علمی جواب دیا اللہ کے فضل سے. اور اس میں سب سے پہلے تو انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان لوگوں نے میری بات سنی ہے، یہ بہت اچھی بات ہے، رسپیکٹ دی ہے، بھاگنے کی کوشش نہیں کی، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ایڈمٹ کیا کہ یہ ساری کی ساری مس ہینڈلنگ ہے. اس میں جو ٹاپ آف لسٹ 5 ٹی وی چینلز ہیں، ان میں نیو ٹی وی کے اوپر نصر اللہ ملک صاحب انہوں نے انٹرویو لیا، وہ آپ دیکھ لیں. میں نے اسرائیل کے حوالے سے، خان صاحب کے حوالے سے، 9 مئی کے حوالے سے وہی سٹانس لیا جو میرا ہمیشہ سے ہے. تو دوسرا انٹرویو میں نے دیا 24 نیوز کو، اس میں بھی میں نے وہی باتیں کی، اور وہ اتنی سخت باتیں تھی کہ وہ انہوں نے اس وقت تو لائیو چلا دی، بعد میں انہوں نے وہ چینل سے وہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دی. اچھا، تیسرا میں نے انٹرویو دیا کیپٹل ٹی وی والوں کو، انہوں نے کلپس کی فارم میں اسے چڑھانا شروع کیا. چوتھا لاہور رنگ کے نام سے ایک نیا ٹی وی چینل شروع ہوا ہے، اور اس پہ وہی والا اینکر ہے علی حمزہ، جس کی ویڈیوز کو کاٹ کے انہوں نے یوز کیا جو پرانی ویڈیوز تھی. اندازہ کریں، ایک ویڈیو ہے جولائی 2022 کی، 1.5 سال پہلے کی، ایک ہے مارچ 2023، ایک ہے اپریل 2023، اور ایک ہے مئی 2023، اور ایک جو سب سے آخری والی ہے وہ بھی اگست 2023 کی ہے. اس کی نشانی یہ ہے کہ میں نے وہ اگست کے مہینے کی وجہ سے پاکستان کا جھنڈا بھی لگایا ہوا ہے، کیونکہ میں تو پچھلے 10 سال سے مارچ اور اگست کے مہینے میں پاکستان کا جھنڈا لگاتا ہوں. اس کو بھی بعض لوگوں نے مس یوز کیا، ان لوگوں نے کہ جنہوں نے پاکستان کے جھنڈے بلڈنگ سے اتار کے اپنی پارٹی کے جھنڈے لگائے. تو وہ ہم سے تو نہیں ایکسپیکٹ کریں کہ ہم یہ کام کریں گے. تو انہوں نے کہا یہ جھنڈا کسی کو دکھانے کے لیے لگایا. بھائی یہ ملک کسی فوجی نے نہیں بنایا، یہ ایک پولیٹیشین نے ملک بنایا، ٹھیک ہے؟ اور ہمیں اس بات کے اوپر فخر ہے کہ یہ فوج نے لڑ کے ملک نہیں حاصل کیا، ایک پولیٹیشین نے حاصل کیا. تو وہ جھنڈا تو ہم لگاتے ہیں الحمدللہ، ہمیشہ سے لگاتے ہیں. تو اور ان سارے انٹرویوز میں جو پی ٹی آئی کے حق میں باتیں تھی انہوں نے اس وقت اپلوڈ کر دی، اور انہی انٹرویوز میں سے جو باقی باتیں تھی جو میں ان کی اصلاح کی کوشش کر رہا تھا، جو ان کے بڑے کو اب سمجھ آئی ہیں کچھ باتیں، وہ انہوں نے اب نکالی ہیں اور کہا جی انجینئر صاحب جو ہے نا، جو ہے وہ اپنا موقع بدل چکے ہیں، انہیں کسی نے خرید لیا ہے اور یہ سب کچھ. تو کوئی بھی نیا بیان نہیں تھا. تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ سارے ٹی وی چینلز نے مانا. تو وہ چوتھا جو ٹی وی چینل ہے وہ لاہور رنگ کے نام سے، اور 5واں ٹی وی چینل ٹیلون نیوز کے نام سے ابھی لانچ ہوا ہے. اور اس کے اوپر اطہر کاظمی صاحب جو پہلے جیو کے اوپر رپورٹ کارڈ پروگرام میں صحافی کے طور پر آتے تھے، لیکن ان کا جھکاؤ پی ٹی آئی کی طرف ہے. 2 ہی صحافی تھے جن کا جھکاؤ پی ٹی آئی کی طرف زیادہ تھا، ارشاد بھٹی صاحب اور یہ اطہر کاظمی صاحب. تیسرے حسن نثار صاحب ہے، لیکن وہ آج کل دوسرے چینل پہ چلے گئے. یہ جیو کا ہی حوصلہ ہے کہ وہ اپنی پالیسی کے مخالفین کو بھی جگہ دیتے ہیں، باقی لوگ تو صرف 1 سائیڈڈ ایجنڈا لے کے چل رہے ہوتے ہیں، اور اس کا انہوں نے مزہ چکھ بھی لیا ہے. ٹاپ آف لسٹ ARY کو آپ دیکھ لیں کیسا انہوں نے قبلہ ان کا چینج کیا ہے. تو اطہر کاظمی صاحب چونکہ ہیرو ہیں پی ٹی آئی والوں کے، آپ دیکھیں انہوں نے کتنے رسپیکٹ سے مجھ سے گفتگو کی ہے اور ایک ایک بات کا جواب لیا. انہوں نے خود مانا ہے کہ یہ ویڈیوز پرانی تھی، کیونکہ میچور آدمی ہے نا. تو خیر وہ اس انٹرویو کو تو ان کے چینل پہ اتنے لوگوں نے نہیں دیکھا تھا، تو پھر میں نے فرحان بھائی سے ریکویسٹ کی کہ چلیں آپ اپنے جیلم اکیڈمی کے چینل سے اسے اپلوڈ کر دیں. وہ ماشاءاللہ 10-11 گھنٹے میں 40,000 سے زیادہ کراس کر چکا ہے. اور وہ پکے پی ٹی آئی کے حامی جو یوٹیوبرز
جو کل تک جو ہے وہ کہہ رہے تھے انجینئر صاحب کچھ نہ کچھ مسئلہ تو ہے, یہ انٹرویو سن کے اب انہوں نے بھی اپنا قبلہ بدل لیا, نہیں جی انجینئر صاحب یہ دیکھیں نا انٹرویو ہے, حالانکہ باتیں وہی ہیں جو میں ساروں کو وہ کر رہا تھا, لیکن وہ چشمہ لگایا ہوا, آپ کو پتا ہے جب چشمہ لگایا ہو کسی بندے نے, اگر کسی شخص نے گرین چشمہ لگا لیا, آپ اسے لاکھ بتائیں کہ بھائی یہ چیز یلو کلر کی ہے, یہ ریڈ کلر کی ہے, لیکن اس نے تو گرین چشمہ لگایا ہوا ہے, اس کو تو پھر وہی چیز نظر آئے گی, وہی چشمہ اتارا ہے. تو اس کا طریقہ یہی تھا. تو یہ 5 ٹی وی چینلز اور 5 یوٹیوبرز, ان میں ٹاپ آف دا لسٹ اردو پوائنٹ جو پوری لیگیسی لے کے چل رہا ہے پی ٹی آئی کی, اور سوشل میڈیا پہ سب سے زیادہ ویورشپ اسی چینل کی ہے. جتنے سوشل میڈیا کے چینلز ہیں آلموسٹ 5 ملین ان کے سبسکرائبر ہیں. اور دانش حسین جو پکے پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں, وہی صحافی تھے, انہوں نے بڑے عرصے سے ٹائم مانگا ہوا تھا, ان کو تو میں نے پچھلی اتوار کو ہی بلا لیا, میں نے کہا آ جا بھائی, آ جا آ جا. اور پھر انہوں نے ہر وہ بات پوچھی جو کوئی بھی پی ٹی آئی کا سپورٹر پوچھ سکتا تھا. تو آپ دیکھیں میں نے کس طریقے سے ان کو ایک ایک بات کا جواب دیا, اور انہوں نے ایگری بھی کیا الحمدللہ. گن پوائنٹ پہ نہیں, ظاہر ہے ریئلٹی کے اوپر وابر کی فیس ریڈنگ بھی دے سکتے ہیں. اردو پوائنٹ کے اس چینل کے اوپر آپ کو وہ انٹرویو نظر آ جائے گا. یہ سارے 10 کے 10 انٹرویو میں انشاءاللہ نیچے ڈسکرپشن میں اور نیچے جو ہم کمنٹس پن کرتے ہیں اس میں ڈال دوں گا. جس کو شوق ہو وہ لنک سے انہی کے چینل سے جا کے دیکھ لیں. تو اردو پوائنٹ کو انٹرویو دیا. اس کے بعد دوسرا بڑا ان کا جو سپورٹنگ چینل ہے وہ سیاست.pk ہے, اور اس میں بھی ٹاپ آف لسٹ جو عمران ریاض خان صاحب کے لہجے میں بات کرتے ہیں ہمارے سوراب بھائی. اچھا یہ آلموسٹ سارے اسٹوڈنٹس ہیں, ان کی فیملیز بھی ویڈیوز دیکھتی ہیں اللہ کے فضل سے. تو سوراب بھائی کو رابطہ کیا کہ بھائی آپ کہہ رہے ہیں مجھے کسی نے خرید لیا, تو کہتے ہیں علی بھائی حکم دیں میں ویڈیو ڈیلیٹ کر دوں. میں نے کہا ویڈیو نہیں ڈیلیٹ کرنی, وہی الزامات جو ویڈیو میں آپ لوگ لگا رہے ہیں مجھ سے ڈائریکٹ پوچھ لیں. ان کا ایسے اچھی بات ہی کوئی نہیں. تو میں نے ان کو انٹرویو دیا. یہ یوٹیوب کا ایک ان کا بڑا چینل ہے. تیسرا ایک آسٹریلیا میں بھائی ہوتے ہیں سبیل کاظمی صاحب, انہوں نے بھی رابطہ کیا اور مجھے بتایا اکیڈمی, انہوں نے, میں نے کہا بالکل جی, ہم نے خود بھی ان سے رابطہ کرنا تھا, بلائے ان کو بھی, ان کے ساتھ میں نے انٹرویو کیا. چوتھا کیا یوٹیوب کے اوپر طارق متین صاحب, ان کے ساتھ کیا. 5واں جو ہے بڑے ہمارے ڈیسنٹ بھائی ایک رائے ثاقب کھرل صاحب, جنہوں نے وہ عمران ریاض خان کے ساتھ جو میری فون پہ بات ہوئی تھی اس کے اوپر ایک ویلاگ بنا دیا کہ جی وہ یہ بات نہیں ہوئی تو وہ بات نہیں ہوئی. تو میں نے کہا بھائی مجھ سے بھی پوچھو, ابھی تو میں نے صحافتی ایمانداری کا ثبوت دیتے ہوئے وہ باتیں لیک نہیں کی ہیں جو انہوں نے مجھ سے اور کی ہیں. اس میں پھر عمران ریاض کے لیے بھی پرابلم کھڑی ہو جاتی, اور پی ٹی آئی والے لوگ بھی پھر شاید ان کی ٹرولنگ شروع کر دیتے. وہ باتیں میں نے نہیں ڈسکس کی, مجھے پتا تھا کہ ان لوگوں کا حوصلہ ہی نہیں بات سننے کا. اس میں خان صاحب کے والے سے بھی کچھ باتیں ہوئیں, اور میں اشارتاً بتا رہا ہوں, باقی تفصیلات نہیں بتاؤں گا. خان صاحب کے والے سے بھی اور کچھ ان صحافیوں کے والے سے بھی باتیں ہوئیں جن کو پی ٹی آئی والے بڑا برا سمجھتے ہیں. تو وہ باتیں میں نے نہیں, انہوں نے مطلب ظاہر ہے جتنی تھی اجازت وہ میں نے بات کر لی. تو الحمدللہ یہ 10 انٹرویوز کے لنک آپ کو نیچے مل جائیں گے. ان میں وہ ساری باتیں موجود ہیں جو کوئی سوچ سکتا ہے. ایک ایک بات کا میں نے علمی جواب دیا ہے. وہ آپ کو ویڈیو دیکھ کے خود ہی اندازہ ہو جائے گا کتنے اگریشن کے اندر مجھ سے سوالات ہو رہے ہیں, اور میں کس طریقے سے ایک ایک بات کو کھول کھول کے بیان کر رہا ہوں. بس ہم یہی کر سکتے ہیں, باقی اس کے بعد کسی کو منوانا ہی ہمارا کام نہیں ہے بھائی. ہم نے منوانا دینی لوگوں کو بھی نہیں ہے. اور ہمارا حوصلہ دیکھیں, جو لوگ ہمیں کافر کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں نمازیں ان کے پیچھے پڑھیں, چندے بھی ان کو ہی دیں, مسجدیں الگ سے نہیں بنانی. پولیٹیکل جو لوگ اختلافات کرتے ہیں ان کے لیے بھی ہمارا یہ موقف ہے کہ بھئی آپ کو رائٹ ہے, رکھیں, یہ آپ کا رائٹ ہے, لیکن گالی گلوچ سے پرہیز کریں, علمی اختلاف کریں, علمی جواب لیں. اور یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو کسی کی رائے سے اختلاف ہو, ایک نیچرل چیز ہے. اور وقت کے ساتھ تو آپ دیکھیں کئی چیزیں لوگوں نے لرن کی ہیں. اور فرقوں کی دکانیں بند, the damage has been done.